सास ने मुझे एक लोशन दिया और कहा, इसे अपने जिस्म पर लगा कर कुछ देर के लिए धूप में लेट जाया करो, क्योंकि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरा वजूद बेढंगा सा हो गया था और शोहर हर वक्त दूसरी शादी की बातें करता रहता था। लेकिन जब से मैं लोशन लगाने लगी थी, मेरे जिस्म में काफी तब्दीली आ गई थी। एक दिन छत पर गई और लोशन लगाकर लेट गई, लेकिन उस दिन मेरे होश उड़ गए जब छत पर मेरे साथ सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। मगर मेरी जिंदगी में जैसे अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि मेरी आंख खुलते ही सबसे पहला एहसास जो मुझे होता था वो शायद थकन और बेजारी का था। अभी मैंने बिस्तर छोड़ा भी नहीं होता था कि जहन में कामों की एक लंबी फहरिस्त चलने लगती थी कि छोटे का डायपर बदलना है, बड़े के लिए नाश्ता बनाना है, शोहर के कपड़े इस्त्री करने हैं और घर की सफाई करनी है। मेरा जिस्म जो कभी फूल की तरह हल्का फुल्का होता था, अब मुझे किसी भारी भरकम बोझ की तरह महसूस होता था, जैसे मैं अपने ही वजूद की लाश को कंधों पर उठाए फिर रही हूँ। मैं बमुश्किल बिस्तर से उठी और सीधी बाथरूम की तरफ गई, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने वही किया जो मैं पिछले कई महीनों से कर रही थी। मैंने आईने की तरफ देखने से गुरेज किया, क्योंकि वो आईना मेरा दोस्त नहीं रहा था, बल्कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, जो मुझे मेरी बर्बादी की दास्तान सुनाता था। मगर फिर न चाहते हुए भी मेरी नजर उस अक्स पर पड़ गई और मेरा दिल धक से रह गया। वो सामने खड़ी औरत मैं नहीं हो सकती थी, वो तो कोई और थी, जिसकी आंखों के गिर्द स्याह गहरे हल्के पड़ चुके थे, जैसे वो सदियों से सोई ना हो, जिसका चेहरा जो कभी 14वीं के चांद की तरह धमकता था, अब किसी बंजर जमीन की तरह खुदरा और दागदार हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से अपने बालों को छुआ तो मेरे हाथ में बालों का एक गुच्छा आ गया। ये वही बाल थे जिनकी तारीफ करते हुए कभी लोग थकते नहीं थे, जो मेरी कमर तक लहराते थे, मगर अब ये झाड़ू की तरह रूखे और बेजान हो चुके थे। और जगह जगह से मांग इतनी चौड़ी हो गई थी कि सर की जिल्द नजर आने लगी थी। मैं वहीं बेसन पर हाथ रख कर खड़ी हो गई और मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे याद आया कि शादी के वक्त मैं कैसी थी, स्मार्ट, चंचल और जिंदगी से भरपूर। हर कोई मेरी खूबसूरती की मिसाल देता था, मगर ऊपर नीचे 2 बच्चों की पैदाइश ने मेरे जिस्म का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया था। खास तौर पर दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद तो जैसे मेरे जिस्म ने अपनी असल शक्ल ही खो दी थी। मेरा पेट जो कभी तख्ते की तरह सीधा था, अब वो लटक कर एक अजीब सी थैली की शक्ल अख्तियार कर चुका था, जिस पर पड़े हुए स्ट्रेचर मार्क्स किसी भयानक नक्शे की तरह नजर आते थे। मेरा सीना लटक चुका था और जिस्म का हर हिस्सा जैसे अपनी जगह छोड़ चुका था। मैंने अपने पेट को हाथों से छुपाने की कोशिश की, हालांकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, मगर मुझे खुद से ही घिन आ रही थी। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने अपना ये क्या हाल बना लिया है। अभी मैं इसी सोग में मुब्तला थी कि कमरे से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई और मैंने जल्दी से आंसू पोंछे, क्योंकि एक माँ के पास रोने का भी वक्त नहीं होता। मैं भागती हुई कमरे में गई और मशीनी अंदाज में कामों में जुट गई। बच्चे को साफ किया, उसे फीड करवाया और फिर किचन की तरफ भागी, जहाँ नाश्ते की तैयारी मेरा इंतजार कर रही थी। किचन की गर्मी और पसीने में मेरा वो रहा सहा हुलिया भी बिगड़ जाता था। मैं पराठे बना रही थी और मेरा ध्यान बार बार अपने लटके हुए पेट और फैले हुए कूलों की तरफ जा रहा था। मैंने एक ढीला ढाला गाउन पहना हुआ था ताकि अपने जिस्म के ऐब छुपा सकूं, मगर वो बेढंगापन कपड़ों के अंदर से भी झलकता था। शोहर नाश्ते की मेज पर आए तो मैंने चोरी नजरों से उनकी तरफ देखा। वो हमेशा की तरह फ्रेश और स्मार्ट लग रहे थे। उन्होंने अखबार में नजरें जमाए हुए नाश्ता तलब किया और मेरी तरफ एक नजर भरकर देखा भी नहीं। शायद उन्हें भी अब इस बदसूरत और बिखरी हुई औरत को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। ये सोचकर मेरे दिल में एक टीस सी उठी कि क्या ये वही मर्द है जो कभी मेरी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहता था, जो मेरी जुल्फों की तारीफ करते नहीं थकता था। आज मैं उसके सामने खड़ी थी, मगर मैं उसके लिए जैसे नजर न आने वाली कोई शय थी। उन्होंने नाश्ता किया और खुदा हाफिज कहकर चले गए और मैं वही मेज पर बिखरे हुए बर्तनों को देखती रह गई। मेरा दिल चाहा कि मैं भी तैयार हूँ, अच्छे कपड़े पहनूं, थोड़ा सा मेकअप करूं और अपने शोहर के साथ कहीं बाहर जाऊं, मगर फिर मुझे अपना ख्याल आया कि इन फटे हुए होठों और छाइयों भरे चेहरे के साथ मेकअप कैसा लगेगा। वो तो ऐसे लगेगा जैसे किसी वीरान इमारत पर रंगो रोगन कर दिया गया हो, जो उसकी वीरानी को और ज्यादा नुमायां करता है।
میں نے ایک لمبی آہ بھری اور برتن سمیٹنے لگی۔ سارا دن میں گھر کے کاموں میں ایسے الجھی رہتی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے آخری بار پانی کب پیا تھا یا کھانا کب کھایا تھا۔ بس بچوں کی چیخ و پکار، صفائی اور کچن کے چکر لگاتے لگاتے شام ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات میں شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو غور سے دیکھتی تو مجھے وہ دانے اور داغ نظر آتے جنہوں نے میری صاف شفاف جلد کو نگل لیا تھا۔ ہارمونز کی خرابی نے میرے چہرے پر غیر ضروری بال اگا دیے تھے جو مجھے کسی مردانہ شباہت کا احساس دلاتے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ پارلر جاؤں، اپنے لیے کچھ کروں، مگر پھر بچوں کی ذمہ داریاں اور گھر کے کام آڑے آ جاتے۔ کبھی بچہ بیمار ہو جاتا تو کبھی گھر کا راشن ختم ہو جاتا اور میں اپنی ذات کو سب سے آخر میں رکھ دیتی، یہاں تک کہ میری ذات کہیں گم ہی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میری شناخت صرف یہ ہے کہ میں ان بچوں کی ماں ہوں اور اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ ایک عورت کے طور پر میرا وجود ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر جب کاموں سے تھوڑی فرصت ملی تو میں نے سوچا کہ نہا لوں، شاید تھوڑا سکون ملے۔ جب میں باتھ روم میں گئی اور اپنے کپڑے اتارے تو بڑے آئینے میں اپنا پورا سراپا دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا جسم جگہ جگہ سے تھل تھل کر رہا تھا، بازوؤں کا گوشت لٹک رہا تھا اور رانوں پر چربی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ یہ وہ جسم نہیں تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی جوانی گزاری تھی، یہ تو کسی ڈھیر عمر عورت کا جسم لگ رہا تھا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور شاور چلا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پانی میرے آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا مگر میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے شدید احساس کمتری نے گھیر لیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب کبھی خوبصورت نہیں لگ سکتی۔ میری جوانی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور اب باقی زندگی مجھے اسی بدصورتی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا دوسرے بچے کی پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیا ماں بننے کی قیمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں؟ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان تھا مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نہا کر باہر نکلی تو پھر وہی پرانے ڈھیلے کپڑے پہن لیے کیونکہ میرے پرانے فٹنگ والے سوٹ اب مجھے آتے ہی نہیں تھے۔ الماری میں لٹکے ہوئے میرے خوبصورت فینسی کپڑے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں نے حسرت سے ان کپڑوں کو دیکھا جو میں نے شادی کے بعد بڑے شوق سے بنوائے تھے مگر اب وہ میرے لیے کسی دوسرے کے کپڑے لگتے تھے۔ شام ہونے کو تھی اور شوہر کے آنے کا وقت قریب تھا۔ پہلے میں اس وقت کا انتظار کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، بال بناتی تھی مگر اب مجھے اس وقت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو مجھے اسی حلیے میں دیکھیں گے اور ان کی آنکھوں میں وہی اجنبیت ہوگی جو مجھے روز مار دیتی ہے۔ میں نے جلدی جلدی بالوں میں کنگھی پھیرنے کی کوشش کی مگر بال اتنے الجھے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ جھڑ رہے تھے کہ کنگھی بالوں میں پھنس کر رہ گئی۔ میں نے جھنجھلا کر کنگھی پھینک دی اور بالوں کا ایک ڈھیلا سا جوڑا بنا لیا۔ ہونٹوں کی گلابیاں تو کب کی ختم ہو چکی تھیں، اب وہ پھٹ کر کالے ہو رہے تھے۔ میں نے ان پر ویزلین لگائی تاکہ کچھ تو بہتری آئے مگر وہ مرجھایا ہوا چہرہ ویزلین سے کیسے ٹھیک ہو سکتا تھا؟ بچے شور مچا رہے تھے، گھر پھر سے بکھر رہا تھا اور میں اکیلی جان کس کس کو سنبھالتی؟ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور کمر میں شدید درد تھا جو اب میرا مستقل ساتھی بن چکا تھا۔ مسلسل جھک کر کام کرنے اور بچوں کو اٹھانے کی وجہ سے میری کمر دوہری ہو چکی تھی مگر گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ تو میرا فرض ہے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم تھکتی نہیں ہو، کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ سب کو بس اپنے وقت پر کھانا اور دھلے ہوئے کپڑے چاہیے تھے۔ میں کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور کوشش کی کہ مسکرا سکوں مگر وہ مسکراہٹ میرے چہرے پر چپک سی گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر گھر کی حالت پر ڈالی جو بچوں نے مچا رکھی تھی اور پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ سارا دن گھر پر رہتی ہو پھر بھی یہ حال ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ میں چاہے جان بھی دے دوں اس گھر کے لیے میں کبھی کافی نہیں ہوں گی۔ میرا حسن تو گیا ہی تھا، میری قدر بھی اس گھر میں ختم ہو چکی تھی۔ میں توے پر روٹی ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش میں واپس جا سکوں اس وقت میں جب میں اپنے لیے جیتی تھی، جب میں شیشے کے سامنے گھنٹوں کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی تھی تو مجھے خود پر پیار آتا تھا مگر اب مجھے خود پر ترس آتا تھا اور ترس بھی ایسا جس میں نفرت ملی
हुई थी। मुझे अपने लटके हुए पेट से नफरत थी, अपने झड़ते बालों से नफरत थी, अपने उस वजूद से नफरत थी जो अब मेरे काबू में नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ जिस्मानी बदसूरती नहीं है, बल्कि ये मेरे एतमाद की मौत है। मैं अब किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकती थी। कहीं बाहर जाने का नाम सुनकर मेरे हाथ पांव फूल जाते थे कि लोग क्या कहेंगे कि ये वही लड़की है। रिश्तेदारों की औरतें जब आती तो वो तंजिया नजरों से मुझे देखती और कहती, अरे तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो, अपना ख्याल रखा करो वरना शोहर हाथ से निकल जाएगा। उनके ये जुमले मेरे दिल पर तीरों की तरह लगते थे। मैं हंसकर टाल देती, मगर अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती। मुझे मालूम था कि वो सच कह रही हैं। मेरा शोहर वाकई मुझसे दूर हो रहा था और उसकी जिम्मेदार मैं खुद थी, या शायद मेरे हालात थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां से शुरू करूं, कैसे इस तबाही को रोकूं जो मेरे जिस्म और मेरी जिंदगी में मच चुकी थी। रात का खाना लगाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। शोहर ने खामोशी से खाना खाया और मोबाइल में मसरूफ हो गए। मैं बच्चों को सुलाने लगी तो मेरी नजर अपनी कलाइयों पर पड़ी जो कभी भरी भरी थी और अब कमजोर हो चुकी थी। मेरी जिल्द खुश्क होकर खुदरी हो गई थी। मैंने बच्चों को थपकते हुए सोचा कि क्या यही मेरी कुल कायनात है? क्या अब मैं सिर्फ एक आया व बावर्ची बनकर रह गई हूँ? उस रात जब मैं लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। शोहर मेरी तरफ पीठ करके सो चुके थे और उनके और मेरे दरमियान का ये फासला मीलों तवील लग रहा था। मैंने खामोशी से उनकी कमर को देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें जगाकर कहूँ कि मुझे देखो, मैं वही हूँ जिससे तुमने मोहब्बत की थी। मैं कहीं खो गई हूँ, मुझे ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि मैं अब भी तुम्हारे लिए अहम हूँ। मगर मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। मुझे डर था कि अगर मैंने बोला तो वो कहेंगे कि तुम वहम कर रही हो, या शायद वो कुछ ऐसा कह देंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा और आंसुओं को तकिए में जज्ब करती रही। ये डिप्रेशन और मायूसी का एक ऐसा दलदल था जिसमें मैं रोज बरोज धंसती जा रही थी। मुझे कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी जिसे पकड़कर मैं बाहर निकल सकूं। मेरी सेहत गिरती जा रही थी। खून की कमी की वजह से मुझे चक्कर आते थे, सांस फूल जाती थी, मगर मैं डॉक्टर के पास जाने से भी कतराती थी क्योंकि मुझे लगता था कि डॉक्टर भी मुझे डांटेंगे कि तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है। मैं अपनी ही जात के खौल में बंद होकर रह गई थी, एक ऐसी कैदी जिसकी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी जिंदगी एक मशीनी रूटीन बन चुकी थी जिसमें जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। बस काम काम और काम, और उसके बदले में मिलने वाली ये नाकदरी और बदसूरती मेरे लिए जहर बन चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं एक अंधी सुरंग में चल रही हूँ जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है और मैं इसी अंधेरे में भटकते भटकते एक दिन खत्म हो जाऊंगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। शाम का साया गहरा होते ही मेरे दिल पर एक अजीब सी उदासी और खौफ का साया भी मंडलाने लगता, क्योंकि ये वो वक्त होता था जब सूरज ढल रहा होता था और मेरे अंदर की उम्मीदें भी उसी सूरज की तरह डूबने लगती थीं। घर की घंटी बजने का वक्त करीब था और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते थे। मैं किचन में खड़ी सालन को तड़का लगा रही थी और मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। कपड़े जिस्म के साथ चिपक रहे थे और बालों से निकलने वाली पसीने की बूंदें मेरी गर्दन पर रेंग रही थीं। मैंने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से चेहरा पोंछा और खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक है, मगर दिल के किसी कोने में ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी कि कुछ भी तो ठीक नहीं है। दरवाजे पर आहट हुई और मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने मेरे शोहर खड़े थे, वही शनासा चेहरा, वही महकता हुआ वजूद, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए वो शनासा चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उन्होंने एक रस्मी सा सलाम किया और जूते उतारकर सीधे कमरे की तरफ बढ़ गए, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं या मैं दरवाजे का ही कोई हिस्सा हूं। मैं उनके पीछे पानी का गिलास लेकर गई तो वो बेड पर नीम दराज होकर मोबाइल में गुम हो चुके थे। मैंने आहिस्ता से कहा पानी पी ले, तो उन्होंने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर हाथ बढ़ाकर गिलास लिया और एक घूंट भरकर साइड टेबल पर रख दिया। ना कोई बात, ना कोई मुस्कुराहट, ना ये सवाल कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। मुझे लगा जैसे मैं किसी पत्थर से बात कर रही हूँ जिसमें एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं वहीं कुछ लम्हे खड़ी रही, इस उम्मीद पर कि शायद वो अब मेरी तरफ देखेंगे, शायद वो कहेंगे कि तुम थकी हुई लग रही हो,
आओ बैठ जाओ, मगर वो अपनी दुनिया में मगन थे और मैं उनकी दुनिया से खारिज हो चुकी थी। मैं खामोशी से वहां से निकल आई और किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तनों के टकराने की आवाज में मैंने अपनी सिसकियों को छुपाया। मुझे याद आया वो वक्त जब वो घर आते थे तो मुझे ढूंढते थे, किचन में आकर मुझे पीछे से गले लगाते थे और कहते थे कि तुम्हारे बिना घर वीरान लगता है। मगर अब मैं घर में मौजूद थी, फिर भी वीरानी थी। ये कैसी मौजूदगी थी जो अदम मौजूदगी से भी बदतर थी। रात के खाने की मेज पर खामोशी का राज था, सिर्फ चमचों की प्लेटों से टकराने की आवाज आ रही थी। मैंने बड़ी मेहनत से उनकी पसंद का कोरमा बनाया था, इस उम्मीद पर कि शायद खाने की तारीफ के बहाने ही दो मीठे बोल सुनने को मिल जाएं। मगर उन्होंने खाना खाया और बस इतना कहा कि नमक थोड़ा ज्यादा है। मेरे हलक में निवाला जैसे फंस कर रह गया। मैंने सारा दिन आग के सामने खड़े होकर जो मेहनत की थी उसका सिला ये एक जुमला था जिसने मेरा दिल चीर दिया था। मैंने प्लेट में खाना इधर उधर किया, मगर भूख मर चुकी थी। बच्चे आपस में लड़ रहे थे और मैं उन्हें डांट रही थी, मगर मेरा ध्यान शोहर के चेहरे पर था जो मुकम्मल तौर पर स्पॉट था। खाने के बाद वो टीवी लाउंज में जाकर बैठ गए और टीवी चैनल्स बदलने लगे। मैं किचन समेटकर उनके पास जाकर सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गई। टीवी पर एक अवार्ड शो चल रहा था जहां खूबसूरत अदाकाराएं चमकते धमकते लिबास में रैप पर चल रही थीं। उनके जिस्म मुतनासिब थे, चेहरे खिले हुए थे और बाल संवरे हुए थे। मैंने देखा कि मेरे शोहर की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई हैं। उनकी आंखों में एक सताइश थी, एक दिलचस्पी थी जो मेरे लिए कब की खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी नजरें झुकाकर अपने फैले हुए पेट और खुदरे हाथों को देखा और मेरे अंदर जलन और हसद की एक ऐसी आग भड़की जिसने मुझे राख कर दिया। मैं सोचने लगी कि क्या ये वही औरतें हैं जो हम जैसी हैं, या ये कोई और मखलूक हैं। इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं रहा। हाँ, इनके पास वक्त है, पैसा है और शायद इनके पास वो सुकून है जो मुझसे छीन लिया गया है। मुझे लगा कि मेरा शोहर इन ख्याली तस्वीरों और परफेक्ट चेहरों के साथ खयानत कर रहा है। वो ज़हनी तौर पर मेरे पास नहीं है, वो उन खूबसूरत चेहरों के शहर में है और मैं यहाँ उसके पास बैठी हुई भी उससे कोसों दूर हूँ। मैंने हिम्मत करके उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा कि सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उनकी नजरों में एक नागवारी थी, जैसे मैंने उन्हें किसी बहुत अहम काम से रोक दिया हो। उन्होंने रूखे लहजे में कहा कि क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं थका हुआ हूँ। ये अल्फाज मेरे मुंह पर तमाचे की तरह लगे। क्या मैं थकी हुई नहीं थी? क्या मेरे दिन में कोई आराम का लम्हा था? मगर मैंने अपनी अना को कुचल कर कहा कि मुझे लगता है हम दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। आप अब मुझसे बात नहीं करते। उन्होंने गहरी सांस ली और नजरें चुराकर बोले कि तुम फिर शुरू हो गई हो। मेरे पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं है। दिन भर दफ्तर में मगजमारी करके आओ और घर आकर तुम्हारे ये रोने धोने सुनो। प्लीज मुझे बख्श दो और सोने दो। ये कहकर वो उठकर बेडरूम में चले गए और मैं वहीं सोफे पर बैठी रह गई, जैसे किसी ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया हो। मेरे आंसू अब खुश्क हो चुके थे क्योंकि रोने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद गलती मेरी ही है, मैं ही अब पुरकशिश नहीं रही। मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करूंगी, कि मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने दोपहर को काम जल्दी खत्म किया और अलमारी से अपनी शादी के दिनों का एक सूट निकाला जो मुझे बहुत पसंद था। ये करमजी रंग का जोड़ा था जिस पर सुनहरी काम हुआ था। मैंने उसे पहनने की कोशिश की, मगर वो कमीज मेरे कंधों और सीने पर आकर फंस गई। मैंने जबरदस्ती उसे नीचे खींचा तो सिलाई उधड़ने की आवाज आई। वो आवाज मेरे दिल के टूटने की आवाज जैसी थी। मैंने जैसे तैसे वो कमीज पहनी, मगर शीशे में देखा तो मुझे रोना आ गया। मेरा लटका हुआ पेट उस फिटिंग वाले सूट में और भी नुमायां हो रहा था। बाजुओं की चर्बी आस्तीनों को फाड़ने के लिए तैयार थी। मैं किसी भी जाविये से खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि एक भद्दी और बेढंगी औरत लग रही थी जो जबरदस्ती जवान बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने चेहरे पर फाउंडेशन लगाई ताकि दाग छुप सके, मगर मेरी खुश्क और बेजान जिल्द पर पाउडर की तहें अलग से नजर आने लगी। मैंने गहरा काजल लगाया ताकि आंखों के हल्के छुप जाएं, मगर उससे मेरी
میری آنکھیں اور زیادہ اندر دھسی ہوئی لگنے لگیں۔ میں ایک مسخرہ لگ رہی تھی، ایک ناکام کوشش کا زندہ نمونہ۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور شام کو شوہر کے آنے پر اسی حلیے میں ان کے سامنے گئی۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں حیرت تو تھی، مگر وہ خوشگوار حیرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا طنز تھا۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولے، خیریت ہے؟ آج یہ سواگ کیوں رچایا ہے؟ کہیں جانا ہے کیا؟ یا گھر میں کوئی آ رہا ہے؟ ان کے لہجے میں جو مذاق تھا اس نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں، میں بس آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہنسی اڑائی اور کہا کہ بیگم، اب یہ عمر اور یہ حالات نہیں ہیں کہ تم یوں بن ٹھن کر پھرو۔ ان کاموں کی بجائے گھر پر دھیان دیا کرو تو بہتر ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بھاگتی ہوئی باتھ روم میں گئی اور وہ سوٹ اتار کر پھینک دیا۔ میں نے اپنا چہرہ دھویا اور اتنا رگڑا کہ جلد سرخ ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو نوچ لینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے جسم سے گھن آنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ جسم ہی میری بربادی کی جڑ ہے۔ اگر یہ نہ بگڑتا تو میرا گھر نہ اجڑتا۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو شوہر کی پیٹھ میری طرف تھی۔ ہمیشہ کی طرح میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ ان کی کمر پر رکھا۔ میں ان کی قربت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے محسوس کریں، مجھے بتائیں کہ میں اب بھی ان کی بیوی ہوں، مگر انہوں نے میرا ہاتھ ہٹا دیا اور نیند میں بڑبڑائے کہ ہٹو، گرمی لگ رہی ہے، چپک کر مت لیٹو۔ حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور ٹھنڈک تھی، مگر انہیں میرے وجود کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمٹ کر بستر کے کونے میں لگ گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ میرے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے، مگر میری سسکیوں کی آواز باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ میں ان کی زندگی میں ایک غیر ضروری اضافہ ہوں جسے وہ مجبوری میں برداشت کر رہے ہیں۔ شاید میرے بچوں کی خاطر یا سماج کے ڈر سے وہ مجھے طلاق نہیں دے رہے، ورنہ میرے اور ان کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہی وہ انجام ہے جس کے خواب میں نے دیکھے تھے؟ کیا محبت کا سفر بس یہیں تک تھا؟ مجھے اپنے ارد گرد اندھیرا بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ڈپریشن کی اس گہری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے اوپر دیکھنے پر بھی روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روں، اپنا حال سب کو بتاؤں، مگر کس کو بتاتی؟ اپنی ماں کو بتاتی تو وہ پریشان ہو جاتی، اپنی بہنوں کو بتاتی تو شاید وہ میرا مذاق اڑاتی، اور سہیلیوں سے تو میں ویسے ہی کٹ چکی تھی کیونکہ مجھے شرم آتی تھی ان کے سامنے جانے میں، جو اب بھی سمارٹ تھیں، خوش تھیں، اور میں ایک ہاری ہوئی عورت تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ باہر کی دنیا سے میرا رابطہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا فون بجتا تو میں اٹھتی نہیں تھی۔ مجھے لوگوں کے سوالوں سے ڈر لگتا تھا۔ میں بس ایک روبوٹ بن گئی تھی جو صبح اٹھتا تھا، کام کرتا تھا اور رات کو ذلت اور ناقدری کا زہر پی کر سو جاتا تھا۔ میرا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ میں ڈپریشن میں زیادہ کھانے لگی تھی۔ میٹھا کھانے کی طلب ہوتی تھی اور جب میں کھاتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا تھا، مگر بعد میں شدید پچھتاوا ہوتا تھا کہ مزید میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ یہ ایک شیطانی چکر تھا جس میں پھنس چکی تھی۔ میری ساس کبھی کبھار فون کرتی تو میں روایتی باتیں کر کے فون رکھ دیتی۔ میں انہیں بھی اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی کہ بہو اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہی۔ میرے شوہر اب گھر دیر سے آنے لگے تھے اور ویکینڈ پر بھی دوستوں کے ساتھ باہر رہنے لگے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر کے ماحول اور میری منحوس صورت سے بھاگتے ہیں اور یہ احساس مجھے زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں اپنے عقل سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا بچے پیدا کرنا میرا گناہ تھا؟ کیا گھر کو صاف رکھنا اور سب کی خدمت کرنا جرم تھا؟ اگر نہیں تو مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں میرا شوہر مجھ سے منتفر ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے اپنی ہی نظروں میں گرنا پڑا ہے؟ ان سوالوں کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ خاموشی مجھے نگل رہی تھی۔ میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کو مارتی تھی اور پھر بعد میں ان کو گلے لگا کر روتی۔ میرا ذہنی توازن بگڑ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر یہی حال رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گی یا شاید میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ یہ زندگی اب زندگی نہیں تھی بلکہ روز مرنے کا نام تھا۔ ہر صبح اٹھنا ایک عذاب تھا اور ہر رات سونا ایک خوف تھا۔ میں زندہ لاش بن چکی تھی جس کا دل دھڑکتا تھا مگر روح مر چکی تھی، اور اس مردہ روح کا بوجھ اٹھانا اب میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔
میں بس کسی معجزے کی منتظر تھی، حالانکہ میرا معجزوں پر سے یقین اٹھ چکا تھا، مگر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میں تو سمندر کی تہہ میں ڈوب چکی تھی جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ رات کا سناٹا میرے وجود کے اندر مچے ہوئے شور کو اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک میرے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی اور میں بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ میرے برابر میں میرا شوہر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کا رخ میری طرف نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے موبائل فون کی سکرین میں گم تھا۔ اس چھوٹی سی سکرین کی نیلی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور میں اس روشنی میں ان کے چہرے کے تاثرات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چمک تھی جو کبھی مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ تیزی سے انگلیاں چلا کر میسج ٹائپ کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں ہلکی سی ہنسی ان کے ہونٹوں سے پھسل رہی تھی۔ یہ ہنسی میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے میرے ساتھ کبھی ہنس کر بات نہیں کی تھی، بلکہ سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے دل میں ایک وسوسہ سر اٹھانے لگا، ایک انجانا خوف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ میں نے کروٹ لے کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میرے کروٹ لینے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تبھی ان کا فون بجا اور انہوں نے بجلی کسی تیزی سے کال اٹھائی اور بستر سے اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلے گئے۔ حالانکہ وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے، مگر رات کی خاموشی میں ان کی آواز کا ہر لفظ میرے کانوں میں پگھلتے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ کسی سے بہت نرم لہجے میں بات کر رہے تھے، اتنا نرم لہجہ جو اب میرے لیے خواب بن چکا تھا۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو ان کے منہ سے نکلنے والے جملے میری روح کو جھلسا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، آج آفس میں تم بہت اچھی لگ رہی تھیں، وہ سوٹ تم پر بہت جچ رہا تھا، اور پھر وہ ہنس دیے۔ یہ سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور ان سے فون چھین لوں، پوچھوں کہ کون ہے وہ جسے تم سرا رہے ہو، جبکہ تمہاری اپنی بیوی یہاں حسرت و ایاس کی تصویر بنی بیٹھی ہے۔ مگر میرے پیروں میں جیسے زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ میں وہیں بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب ہوتی گئی۔ جب وہ کال بند کر کے واپس بستر کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایک اطمینان اور تازگی تھی جو مجھے چڑھا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھ ہی لیا کہ کون تھا؟ اتنی رات گئے، کس سے باتیں ہو رہی تھیں اور اتنی ہنسی کیوں آ رہی تھی؟ میرا یہ پوچھنا تھا کہ ان کے چہرے کی وہ ساری تازگی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہی روایتی بیزاری اور غصے نے لے لی۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے مجھے گھورا اور انتہائی روکھے پن سے بولے کہ آفس کی کولیگ تھی، ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بات کرنی تھی، تم ہر وقت شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی ہو؟ دماغ خراب مت کیا کرو میرا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ کام کی بات میں اتنی ہنسی مذاق اور تعریفیں کون سے پروجیکٹ کا حصہ ہوتی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھے اور اونچی آواز میں بولے کہ ہاں کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ وہ اس تعریف کے قابل ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ ہر وقت روتی بسورتی رہے اور حلیہ بگاڑ کر پھرے۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمارٹ لڑکی ہے جو اپنا خیال رکھنا جانتی ہے۔ تم سے تو اب گھر نہیں سنبھالا جاتا، تم کیا جانو کہ باہر کی دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ خبردار، جو آئندہ میرے معاملات میں دخل دیا یا میرا فون چیک کرنے کی کوشش کی، اپنی حد میں رہا کرو۔ یہ الفاظ میرے منہ پر کسی تماچے سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے صرف اس لڑکی کی تعریف نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میرے ہی گھر میں میری ہی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سمارٹ ہے، وہ خوبصورت ہے، اور میں ایک اجڑی ہوئی دیہاتن ہوں، ایک ایسی عورت جس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، بس آنسو تھے جو بے تحاشا بہ رہے تھے۔ انہوں نے کمبل اوڑھا اور پیٹ پھیر کر سو گئے اور میں ساری رات جاگتی رہی، سوچتی رہی کہ وہ کولیگ کیسی ہوگی۔ یقیناً اس کا جسم متناسب ہوگا، اس کا پیٹ میری طرح لٹکا ہوا نہیں ہوگا، اس کے بال گھنے اور چمکدار ہوں گے، اس کے چہرے پر دانوں کے نشان نہیں ہوں گے۔ وہ جب چلتی ہوگی
ہوگی تو اس میں ایک ادا ہوگی، اور میں جب چلتی ہوں تو میرا بھاری بھرکم جسم کسی بوجھ کی طرح ہلتا ہے۔ مجھے اس انجانی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی، مجھے اس سے جلن ہونے لگی، حالانکہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر وہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا سر پھٹ رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر شوہر کے رویے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر ناشتہ کیے بغیر چلے گئے اور میں سمجھ گئی کہ اب وہ گھر میں ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتے۔ مجھے لگا کہ میرا گھر ریت کی دیوار کی طرح گر رہا ہے اور میں اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں سارا دن پاگلوں کی طرح گھر میں پھرتی رہی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو کوستی تو کبھی شوہر کے پرانے میسیجز پڑھ کر روتی۔ جب وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کرتے تھے، یہ موازنہ مجھے مار رہا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہ شاید غم کم کرنے کے لیے۔ میں کبھی کبھی بہت زیادہ کھانے لگتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہوتی تو فریج کھول کر جو کچھ سامنے آتا ٹھونس لیتی اور پھر آئینے میں دیکھ کر خود کو گالیاں دیتی کہ موٹی بھینس اور کھا لے، اسی لیے تو وہ تجھے پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جو میں خود سے لڑ رہی تھی۔ مجھے وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں انہوں نے شادی تو نہیں کر لی یا وہ کرنے کا سوچ تو نہیں رہے۔ ہر وقت میرا دھیان ان کے فون کی طرف رہتا۔ جب وہ گھر آتے اور فون واش روم لے جاتے تو میرا دل دھک دھک کرتا کہ ضرور اسی سے بات کر رہے ہوں گے۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی، مگر پانی کے گرنے کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس جاسوسی نے میری اپنی نظروں میں میری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ میں ایک باوقار بیوی سے ایک شکی اور ڈری ہوئی عورت بن گئی تھی۔ ایک دن شام کو شوہر گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آفس ڈنر پر جانا ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ بہت دن ہو گئے ہم کہیں گئے نہیں۔ انہوں نے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے آئینے میں مجھے دیکھا جہاں میرا عکس ان کے پیچھے کھڑا تھا، ایک بدنما سا سایہ۔ انہوں نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور بولے کہ وہاں سب اپنی بیگمات کے ساتھ آ رہے ہیں جو ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ میرا مذاق بنواؤ گی؟ وہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انگلش میں بات کریں گے، تم وہاں اس حلیے میں میرے ساتھ کھڑی بھی اچھی نہیں لگو گی، بہتر ہے گھر پر رہو اور بچوں کو دیکھو۔ ویسے بھی تمہارے پاس پہننے کو ڈھنگ کا ہے کیا؟ وہ گاؤن پہن کر چلو گی جس میں تم کوئی بیمار مریضہ لگتی ہو۔ ان کی ان باتوں نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل نکال لیا ہو اور اسے مسل دیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ ان کے کپڑے استری کیے اور ان کے جوتے پالش کیے۔ وہ تیار ہوئے، پرفیوم لگایا اور وہ اتنے ہینڈسم لگ رہے تھے کہ میری آنکھیں خیر ہو گئیں، مگر یہ سچ دھج میرے لیے نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے تھی، اس کولیگ کے لیے تھی۔ میں دروازے کی اور سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور جب گاڑی کی لائٹس اوجھل ہو گئیں تو میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، اپنی بدصورتی پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے اللہ سے شکوہ ہونے لگا کہ اے خدا، تو نے مجھے ماں بنایا، یہ تیری رحمت تھی، مگر اب اس رحمت کے بدلے مجھ سے میری خوشیاں کیوں چھین لی؟ کیا ایک عورت کا مقدر صرف قربانی دینا ہے؟ کیا میری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ میں نے اسی غم میں اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ مجھے اپنے جسم سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ چھری لے کر اس لٹکتی ہوئی چربی کو کاٹ دوں۔ میں نے کچن میں جا کر کانچ کا گلاس زور سے زمین پر مارا اور وہ کرچی کرچی ہو گیا، بالکل میری زندگی کی طرح۔ بچے ڈر کر جاگ گئے اور رونے لگے۔ میں نے انہیں بھی ڈانٹ دیا اور پھر انہیں سینے سے لگا کر خود بھی رونے لگی۔ میرا گھر اب گھر نہیں رہا تھا بلکہ ایک ماتم کدہ بن گیا تھا جہاں ایک زندہ لاش ماتم کر رہی تھی۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر کہاں جاتی؟ والدین بوڑھے تھے اور بھائی بھابھی اپنی زندگی میں مگن تھے، وہاں جا کر بھی مجھے بوجھ ہی سمجھا جاتا۔ اور پھر بچوں کا کیا ہوتا؟ یہ بچے تو میری بیڑیاں تھے جنہوں نے مجھے باندھ رکھا تھا، ورنہ شاید میں کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ ڈپریشن اب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مجھے آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی بدصورت بیوی ہے، بیچارہ شوہر کیسے گزارا کر رہا ہے۔ جب بھی شوہر کا فون بجتا میرا جسم کانپنے لگتا۔ مجھے ہر عورت میں اپنی سوکن نظر آتی تھی، ٹی وی پر، بازار میں، حتیٰ کہ گھر کام کرنے والی ماسی میں بھی مجھے لگتا تھا کہ شاید شوہر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ وہ کم از کم مجھ سے زیادہ تندرست اور چست تھی۔ یہ سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔
میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا اور دل کی دھڑکن اکثر بے قابو ہو جاتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سٹریس ہے، دوائیاں لیں، مگر دوائیاں دل کا سکون تو نہیں دے سکتی۔ وہ سکون تو شوہر کی ایک مسکراہٹ میں تھا جو اب میرے لیے حرام ہو چکی تھی۔ ایک رات شوہر بہت دیر سے گھر آئے، ان کی شرٹ پر ہلکا سا لیڈیز پرفیوم لگا ہوا تھا، یا شاید یہ میرا وہم تھا، مگر میں نے سونگھ لیا تھا۔ میرے نتنے پھول گئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں، کیونکہ مجھے ان کے جواب سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سچ میں نہ کہہ دے کہ ہاں میرا کسی اور سے تعلق ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھ میں اس سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے خاموشی کی زہر بھری گولی نکل لی اور اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور کئی دن نہانا چھوڑ دیا۔ میرے جسم سے بو آنے لگی اور میں مزید کراہت انگیز ہو گئی۔ شوہر نے اب میرے کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں سوتے تھے، یہ کہہ کر کے بچے رات کو تنگ کرتے ہیں اور میری نیند خراب ہوتی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ انہیں مجھ سے گھن آتی ہے۔ ہمارے درمیان کا جسمانی تعلق تو کب کا ختم ہو چکا تھا، اب جذباتی تعلق بھی دم توڑ رہا تھا۔ میں ایک ایسی عورت تھی جس کا شوہر زندہ تھا، مگر وہ بیوہ کی طرح جی رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کاش میں مر جاؤں تو شاید انہیں میری قدر ہو، شاید وہ میری قبر پر آ کر روئیں اور کہیں کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ موت کی خواہش اب میری واحد تسکین بن گئی تھی۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر تصور کرتی کہ میں مر گئی ہوں اور گھر میں کوہرام مچا ہے، شوہر پچھتا رہے ہیں۔ یہ خیالی پلاؤ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون دیتا، مگر پھر حقیقت کی تلخ لہر مجھے واپس پٹخ دیتی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میرے اندر جینے کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ میں بس دن پورے کر رہی تھی اس انتظار میں کہ کب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹے اور مجھے اس عذاب سے نجات ملے جہاں میرا اپنا جسم میرا دشمن تھا اور میرا اپنا شوہر میرا تماشائی۔ میں اسی اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی بربادی کا ماتم کر رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی جو میرے لیے نئی زندگی کی نوید جیسی تھی۔ یہ میری ساس تھی۔ میں نے آنسو پونچھے اور دروازہ کھولا، مگر میری حالت چھپ نہ سکی۔ وہ اندر آئیں اور گھر کا حلیہ اور میرا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئیں۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنا سارا حال دل کہہ سنایا۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈانٹیں گی، مگر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی، مرد سائے کی طرح ہوتا ہے، تم اس کے پیچھے بھاگو گی تو وہ آگے بھاگے گا، تم رک جاؤ گی یا اپنی سمت بدل لو گی تو وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ تم نے اپنی زندگی کا محور اسے بنا لیا ہے، اس لیے تم اپنی کشش کھو بیٹھی ہو۔ انہوں نے مجھے ایک ٹوٹکا بتایا جو دراصل کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی گر تھا کہ آج سے تم اس کی خدمت کرنا چھوڑ دو، اس کے پیچھے پھرنا چھوڑ دو اور وہ ساری توجہ اپنے جسم اور اپنی ذات پر خرچ کرو۔ وہ فون پر کس سے بات کرتا ہے، کب آتا ہے، سب نظر انداز کر دو، بس خود کو اہم سمجھو۔ اگلے ہی صبح میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھی۔ ناشتے کی میز پر میں نے شوہر کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ مجھے بچوں کے لیے ایک فل ٹائم آیا چاہیے جو گھر کے کام بھی کرے۔ شوہر نے اخبار سے نظریں ہٹا کر حیرت سے دیکھا اور تنزن کہا کہ کیوں، تم کیا کرو گے پھر؟ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں اپنی کھوئی ہوئی صحت اور زندگی واپس لاؤں گی، اور اگر آپ آیا نہیں رکھ سکتے تو مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں، میں اب اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ میرے لہجے میں وہ کاٹ اور فیصلہ تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، شاید انہیں مجھ سے اس بغاوت کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے مجبوری میں حامی بھر لی۔ اگلے دن سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر جوگنگ شروع کر دی۔ شروع میں میرا بھاری جسم میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، سانس پھول جاتی تھی، لوگ گھورتے تھے، مگر میں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے شوہر کو ناشتہ بنا کر دینا بند کر دیا، وہ خود کچن میں جا کر چیزیں ڈھونڈتے اور میں اپنے ورک آؤٹ میں مگن رہتی۔ میں نے ڈائٹ پلان بنایا اور سختی سے اس پر عمل کیا۔ شوہر گھر آتے تو میں ان سے سوال جواب کرنے کی بجائے اپنی کتاب پڑھنے میں یا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتی۔ میں نے ان کا فون چیک کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مشکل ہے، میرا دل تڑپتا تھا، مگر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، میرا وزن کم ہونے لگا، چہرے پر پسینے اور ورزش کی وجہ سے ایک قدرتی چمک آنے لگی۔ میں نے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے، پارلر جا کر اپنے بال سیٹ کروائے، مگر سب سے بڑی تبدیلی میرے اندر آئی تھی۔ میں اب چپکو بیوی نہیں تھی، میں ایک پر اعتماد عورت تھی۔ مجھے اب شوہر کی تعریف کی بھیک نہیں چاہیے تھی۔ میں خود شیشے میں دیکھ کر اپنی تعریف کرتی تھی۔ ایک سال گزر گیا
گیا۔ آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ میں شام کو تیار ہوئی، ایک خوبصورت سیاہ ساڑی پہنی جس میں میرا سمارٹ اور متناسب جسم کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے بال کندھوں پر لہر رہے تھے اور اعتماد میری چال سے جھلک رہا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی عورت ہے۔ ان کی آنکھوں میں 1 سال بعد میں نے وہی پرانی چمک اور کشش دیکھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اب میں ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ ایک ایسی عورت جو ان کی محتاج نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑایا اور کہا شکریہ، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں وہ اہمیت نہیں دی جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے۔ اب بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ کولیگ، وہ فون کالز، وہ سب پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ اب ان کے سامنے ایک ایسی عورت تھی جسے کھونے کا ڈر انہیں ستانے لگا تھا۔ اب وہ مجھے فون کرتے تھے کہ کب گھر آؤ گی۔ اب وہ میری توجہ مانگتے تھے۔ میں نے اپنی ساس کے اس ٹوٹکے سے صرف اپنے شوہر کو ہی نہیں جیتا تھا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو جیت لیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری خوشی کسی مرد کی مسکراہٹ کی محتاج نہیں ہے، بلکہ میری اپنی روح کے سکون میں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا حسن نہیں، اس کا اعتماد اور خود انحصاری ہے۔ جب آپ خود اپنی قدر کرنا سیکھ لیتی ہیں تو دنیا شوہر سمیت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ بھی آپ کی قدر کرے۔ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، بلکہ اپنے رشتوں کو بچانے کی پہلی سیڑھی ہے۔